अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपने मौजू की तरफ आने से पहले उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने मुझसे कमेंट में सवाल किए हैं या व्हाट्सएप पर सवाल किए हैं, तो वो कुछ के तो मैं जवाब दे चुका हूँ, और जिनके ताल्लुक़ से मैं वीडियो बनाऊँगा तो इंशाअल्लाह मैं अपने इस चैनल पर वीडियोज़ को अपलोड करूँगा उन सवालों के जवाब की। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पर इंशाल्लाह जवाब आपको मिल जाएंगे। इस चैनल पर आप जा कर के जवाब देख सकते हैं, जो मेरा एक ऑफिशियल चैनल है मुफ्ती ग़ुलाम रब्बानी के नाम से। इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पर जवाब आपको मिल जाएंगे, हासिल कर सकते हैं। इस चैनल पर आकर के आप जवाब सुन सकते हैं आपके। नाज़रीन इकराम, आपने भी एक वीडियो अज़ीम अंसारी के चैनल पर देखी होगी जो कल ही अपलोड की है उसने। मैं उस वीडियो के मुताल्लिक़ बात करूँगा। उससे पहले अज़ीम अंसारी से फिर मैं ये कहूँगा कि मैं आपसे मुतालबा करता रहूँगा कि जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो आपने मुझ पर एक गलत इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माअज़ल्लाह ज़मान और मकान से मुक़य्यद कर दिया है, तो या तो आप उसका हुक्म बयान करें या फिर आप तौबा और रुजू करें। लेकिन मुझे नहीं लगता आपके अंदाज से, आपकी गुफ्तगू से और आपके रवैये से, क्योंकि मैंने आपको कई मरतबा कॉल भी की, SMS भी किया, ना आपने SMS में कोई जवाब दिया, ना कॉल रिसीव कर रहे हैं, कॉल भी बार बार काट रहे हैं। तो इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि आप जो है हर धर्मी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। आप किसी पर हुक्म लगाते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं, उसके बाद फिर आपको गलत का अंदाज़ा होने के बाद भी आप रुजू नहीं करते, आप उससे बाज नहीं आते, बस अपनी हर धर्मी पर जमे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के परवरदिगार आलम हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। मुझे आपके अंदाज से, आपके रवैये से ऐसा लगता है कि आप जो है हर धर्मी में इतना आगे गुजर चुके हैं कि अगर आप कुछ भी गलत बोल देंगे तो आप उससे रुजू करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बारहा अपनी वीडियो में कहते हैं कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो उससे रुजू करूँगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने सही बोला तो आप हुक्म लगाइए मुझ पर, और गलत बोला है तो अपनी बात पर कायम रहते हुए उससे रुजू कीजिए और यूट्यूब पर आकर के तौबा कीजिए। और अगर तौबा नहीं कर रहे तो फिर मुझ पर हुक्म लगाइए, वरना आप झूठे हैं। आप बार बार जो अपनी वीडियो में कहते हैं कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो मैं रुजू करूँगा, तो आप रुजू भी नहीं कर रहे हैं और मुझ पर हुक्म भी नहीं लगा रहे हैं। तो आप यूट्यूब पर आकर के इस तरह से लोगों को गुमराह मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ, जो उन्होंने कल वीडियो अपलोड किया है और कई सारे उलमा इकराम की ऑडियोज़ भी सुनाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं मुफ्ती उस्मान बरकाती साहिब की बारगाह में अपील करूँगा, अगर उनके मुरीदीन, उनके मुअतक़िदीन जो है ये मेरी बात उन तक पहुँचा दें। तो मैंने कल कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो मेरे पास नंबर है मुफ्ती उस्मान बरकाती साहिब क़िबला का, तो वो नहीं लगा। अब बहरहाल मैं नहीं जानता कि वो नंबर दुरुस्त है या कोई और नंबर है, लेकिन जो मुझे मिला था नंबर, मैंने तलाश किया तो वो नंबर नहीं लग पाया। शायद व्हाट्सएप तो उस नंबर पर शो ही नहीं कर रहा है। अब वल्लाहु आलम व्हाट्सएप चलाते हैं नहीं। नॉर्मल कॉल करने की कोशिश की, नॉर्मल कॉल भी नहीं लग पाई। बहरहाल मैं सबसे पहले तो मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि देखिए, मैं कोई उलमा का गुस्ताख या किसी भी आलिम की बात का नाफरमान नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम की बात को मानता हूँ, और उलमा इकराम के अक़वाल, उनके फतवा अगर कुरान और हदीस की रोशनी में है तो बिलाशुबा सराखों पर हैं। मैं उलमा इकराम की इज़्ज़त करता हूँ और मैं जानता हूँ कि उलमा इकराम का वक़ार क्या है, उनका अदब व एहतराम किस तरह से करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, खुदा का शुक्र है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब की बारगाह में अपील करता हूँ, अर्ज़ गुज़ार हूँ कि हज़रत सिर्फ़ एक बात के, एक इंसान के पहलू को जान करके, सिर्फ़ एक इंसान की बात सुन करके, और ऐसे इंसान की जो बारहा उलमा इकराम को गलत सलत बोल करके, गलत बयानी करके, और उनके अक़वाल को, उनकी तकारीर को तोड़ मरोड़ करके और कुछ पेश करके कुछ छोड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता हो, तो ऐसे शख्स के, जो जाहिल इंसान हो, जिसको इल्म तक ना हो, जिसको उर्दू भी पढ़ना नहीं आता हो, ऐसे शख्स की बातों में आकर के किसी आलिम को गलत कहना या किसी आलिम की बात को बग़ैर समझे गलत कहना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जब तक उसकी बात को सही से, उसकी बात का जायज़ा ना ले लिया जाए, उसकी तहक़ीक़ ना कर ली जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सैयद अमीरुल क़ादिरी साहिब की तकरीर है, उसके मुताल्लिक़ जो मैंने हवाला बयान किया था, और इन्होंने भी हवाला बयान किया है हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब फ़तवा रज़विया के मुताल्लिक़ हवाले से,
تو بلا شبہ میں یہ نہیں کہتا کہ فتاوی رضویہ کے اندر ہو بہو ویسا لکھا ہوا ہے جیسا سید امین القادری نے بولا ہے، نہیں، میں نے یہ واضح کیا تھا کہ فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ ان کے تہوار کو پسند کرنے کے متعلق ہے، کہ جو ان کے تہوار کو پسند کرے، خوش ہو، اس کے متعلق. اور میں نے سید امین القادری صاحب کے اس جملے کو کہ ان کے تہوار کے دن ان کے تہوار کی نسبت سے مٹھائی خریدنا یہ کفر ہے، انہوں نے جو جملہ بولا ہے، میں نے ظن المؤمنین خیرہ کے تحت وہ اسی پر گمان کیا ہے، اسی پر میں نے اندازہ لگایا ہے، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی اسی تقریر میں پیچھے وہ بیان جو کر رہے ہیں وہ انہی تمام چیزوں کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اتنے گھل مل گئے ہیں ان لوگوں میں کہ انہیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ہولی دیوالی مناتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ شرکت کرتے ہیں. تو اسی کو بیان کرتے ہوئے سید امین القادری صاحب قبلہ نے آگے بیان کیا ہے کہ ان کے تہواروں میں ان کے تہواروں کی نسبت سے جیسا کہ دیوالی پر وہ انہوں نے یہ جملہ بھی بولا ہے کہ جس طرح سے وہ دیوالی وغیرہ پر خاص کر مٹھائی خریدتے ہیں جیسے تو وہ کیسے خریدتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے، وہ کیسے خریدتے ہیں، وہ خوشی سے خریدتے ہیں، وہ خوش ہو کر کے خریدتے ہیں، اپنے تہواروں پر خوش ہو کر کے خریدتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو. تو سید امین القادری کا جملہ ہے کہ جیسے وہ خاص کر دیوالی پر مٹھائیاں خریدتے ہیں، اس طرح سے ان کے تہوار کی نسبت سے ان کے تہوار پر مٹھائی خریدنا کفر ہے. تو یہ جیسے وہ خریدتے ہیں یہی جملہ بتا رہا ہے کہ سید امین القادری کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے اپنے تہوار پر وہ خوش ہو کر کے مٹھائی خریدتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی سنی، کوئی مسلمان ان کے تہوار کی نسبت سے ان کے تہوار پر مٹھائی خریدے گا تو یہ کفر ہے. یہ سید امین القادری کا کہنے کا مقصد ہے. اور یہ بلا شبہ آپ نے فتویٰ پچھلی ویڈیو میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو ان کے تہوار پر خوشی کرے یا اس کو پسند کرے تو بلا شبہ یہ کفر ہے. ان کے تہوار کو خوشی کرنا، تہوار پر، ٹھیک ہے نا، پسند کرنا، یہ بلا شبہ کفر ہے. اور خوش ہو کر کے ان کے تہوار کو پسند کر کے مٹھائی خریدنا یا کوئی بھی کام کرنا ان کے تہوار کو خوش ہو کر کے، ان کے تہوار سے خوشی منا کر کے، بلا شبہ کفر ہے. اب وہ چاہے خوش ہو کر کے مٹھائی خریدے، خوش ہو کر کے کپڑے خریدے، خوش ہو کر کے اگر کچھ بھی خریدے گا ان کے تہوار سے خوش ہو کر کے، ان کے تہوار سے خوش ہو کر کے، اس کو پسند کر کے اگر کچھ بھی خریدے گا تو یہ بات حکم میں دے رہا ہوں کہ ہاں وہ کفر کرے گا. اگر کوئی خریدے گا تو یہ کفر ہے بلا شبہ. تو مفتی عثمان برکاتی صاحب کو ان کی پوری ویڈیو سننی چاہیے، ان کی پوری تقریر سننی چاہیے، وہ جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ دیوالی پر مٹھائی خریدتے ہیں تو وہ کیوں خریدتے ہیں؟ خوشی ہو کر کے، کیونکہ ان کو خوشی ہوتی ہے ان کے تہوار کی. تو یہی بات یہ بتا رہی ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہی ہے کہ جو حضور اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. البتہ ان کے الفاظ درست غلط الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے بیان کیے، انہوں نے الفاظ چینج کر دیے ہیں. اس بات کو میں بھی کہوں گا کہ الفاظ جو ہے چینج کیے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھے. الفاظ وہی استعمال کرنا چاہیے تھے جو حضور اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں، یا پھر اگر اپنے الفاظ بیان کر رہے تھے تو حضور اعلیٰ حضرت کی طرف یہ جملہ منسوب نہیں کرتے. لیکن اس پر یہ حکم نہیں لگا سکتے انہوں نے جو ہے غلط مسئلہ بیان کیا ایک دم. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب غلط کیا ہے، لیکن مسئلہ غلط یہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر ظن المؤمنین خیرہ، اور ایک سید ہیں، پھر وہ الحمدللہ ایک سید ہیں، جبکہ سید کے تعلق سے یہ حکم ہے. اور مفتی عثمان برکاتی صاحب بھی اور تمام لوگ جانتے ہوں گے، اور آپ بھی شاید کہ جانتے ہوں گے کہ سید کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب تک کہ وہ کفر نہ کر لے معاذ اللہ تب تک اس کی تعظیم کی جائے گی، سید کی تعظیم کی جائے گی. اگر سید ہے تو بلا شبہ سید کی تعظیم کی جائے گی. لیکن یہ عظیم انصاری کی ویڈیو میں آپ دیکھیے کتنی تعظیم کر رہا ہے. اس کی ویڈیو سے، اس کے جملوں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تعظیم ہو رہی ہے اس کے جملوں میں. تو سید کی تعظیم ضروری ہے. یہ تو تمام علماء اکرام کا فیصلہ ہے کہ سید کی تعظیم جب تک کہ وہ کفر نہ کر لے اس کی تعظیم ضروری ہے، اس وجہ سے کہ وہ سید ہے. اور پھر اس پر انگشت نمائی، علماء اکرام کو ٹارگیٹ کرنا، کسی بھی صرف ایک پہلو کو سن کر کے دوسرے پہلو پر نظر کیے بغیر یا پورے معاملے کو سنے بغیر جو ہے ایک دم سے علماء اکرام کو غلط نہ ٹھہرائیں تو بہتر ہوگا. بلا شبہ دیکھیے آپ نے جو جملہ کہا ہے کہ بہت سارے مفتیان اکرام ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ کہا ہے، لیکن حقیقت یہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے. بلا شبہ ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فتاوی رضویہ کو سمجھتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ سمجھ پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے، بہت سارے لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں. لیکن آپ یہ کیسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا بغیر
اس کی حقیقت کو جانیں. تو آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کون کتنا سمجھ رہا ہے کون کتنا نہیں سمجھ رہا بغیر حقیقت کو جانے. آپ کسی دوسرے کے جملوں سے یا دوسرے کے بیان بازی سے آپ کسی دوسرے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ سید امین القادری صاحب کی تقریر کو سنیے، اس تقریر کو سننے کے بعد میں پھر حکم لگائیے. اگر واقعی وہ شریعت کے خلاف حکم ہے ان کا تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا اور آپ کے حکم کو اپنے سراغوں پر رکھوں گا. اگر واقعی ان کا حکم وہ سید امین القادری صاحب کا جو مقصد ہے کہنے کا اور ظن المؤمنین خیرہ کے تحت آپ ان کے بیان کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ حکم بیان کیجیے، میں آپ کے حکم کے ساتھ ہوں. لیکن صرف ایسے انسان کی باتوں میں آ کر کے جس کو اردو بھی صحیح سے نہیں آتا ہو اور جو علماء اکرام کو اکثر و بیشتر ٹارگیٹ کرتا رہتا ہو، جو علماء اکرام کی توہین کرتا رہتا ہو، اس کی باتوں میں آ کر کے اگر آپ کوئی حکم بیان کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ خود سے تحقیق کیجئے، خود سے ان کی تقریر کو سنیے، اس تقریر کو سنیے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں. پوری تقریر سنیے، صرف چند جملوں کو نہیں، یا جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں صرف چند جملے وہ نہیں، بلکہ پوری تقریر آگے کا سیاق و سباق سمجھیے، سنیے اس کو. پھر اس کے بعد میں حکم لگائیے. اگر آپ بالکل درست ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو انشاءاللہ میں آپ کے پیچھے ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کے حکم کو مانوں گا. کیونکہ میں علماء اکرام کی گستاخی نہیں کرتا ہوں. میں علماء اکرام کے حکم کو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. میں الحمدللہ علماء اکرام کا ادب بھی کرتا ہوں اور علماء اکرام کی باتوں کو مانتا بھی ہوں. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو ان کے تمام احکام کو مانتا ہوں، لیکن وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، کسی کے بغض و عناد کی بنیاد پر نہ ہو، کسی کی ذات کو لے کر کے نہ ہو. اگر کسی کی ذات ہمیں پسند نہیں ہے، کسی سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے، اس کی بنیاد کو، اس چیز کو اگر بنیاد بنایا جائے گا تو میں اس چیز کو نہیں مانوں گا. ذات کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مسائل کو جو ہے مسائل کی حد تک رکھنا چاہیے، ذات تک نہیں لانا چاہیے. تو بلا شبہ اگر مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں درست بیان کیے جائیں گے تو آپ ان کی تقریر کو سنیے پوری اور اس کے بعد میں حکم لگائیے. انشاءاللہ میں آپ کے حکم کے پیچھے پیچھے ہوں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا تو، سمجھے. لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہوگا یا ذات کو نشانہ بنانے کی سوچی جائے گی تو میں کبھی نہیں مانوں گا. اور یہ عظیم انصاری تو اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ بارہا یہ اکثر ویڈیو میں اس کے جھوٹ ملے گا آپ کو. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ تفریح الخاطر کے حوالے سے اس نے ایک جو کہا تھا کہ میں تفریح الخاطر کا پوری کا مطالعہ کر لیا. اللہ اکبر، پوری کا مطالعہ کر لیا، جبکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں وہ پوری عبارت، پورا واقعہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی دونوں طرح کی کتابوں کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس نے کہا کہ تفریح الخاطر میں ہے ہی نہیں، وہ پوری کا مطالعہ کر لیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پوری کا مطالعہ کر لیا. جبکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فہرست بھی صحیح سے نہیں پڑھی ہے. اگر فہرست بھی پڑھ لیتا تو فہرست میں مل جاتا وہ واقعہ. لیکن پوری کا مطالعہ کرنا تو دور، فہرست بھی نہیں پڑھی ہے، سمجھے. تو اتنا بڑا جھوٹ پھر کتاب کے حوالے سے کسی بھی، تو اندازہ لگائیے کہ عظیم انصاری کتنا بڑا جھوٹا ہے. اور میں پھر وہی سوال کروں گا کہ سوال کا جواب دینا پڑے گا یا مجھ پر حکم لگانا پڑے گا، یا توبہ اور رجوع کرنا پڑے گی آپ کو. جو مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے معاذ اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ میں مقید کر دیا ہے. اس جملے کو پوچھئے، اس کا سوال پوچھئے مفتی عثمان برکاتی صاحب سے، اور اس آڈیو کو میرے پاس بھیجیے، یوٹیوب پر ڈالیے عثمان عثمان برکاتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. اس کا سوال کیجیے ان سے کہ میں نے ایسے ایسے حکم لگایا کسی پر جھوٹا، اس کا کیا حکم ہوگا، اس پر کیا حکم ہوگا، کیا توبہ کرنی چاہیے، اس کو رجوع کرنا چاہیے اپنی بات سے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ سوال کیجیے مفتی عثمان برکاتی صاحب سے. اور مفتی عثمان برکاتی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب طلب کریں. جو سید امین القادری صاحب کے تعلق سے حکم بیان کر رہے ہیں، بلا شبہ حکم بیان کیجیے ان کے تعلق سے بھی، کسی کے بھی جو اگر کوئی غلط ہے اس کے تعلق سے حکم بیان کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے تعلق سے بھی تو جو سوال کر رہا ہے آپ سے، اس کے بارے میں بھی تو جانیے وہ کون انسان ہے، کیسا ہے. جو انسان علماء اکرام کو ٹارگٹ کرتا ہو، کیا علماء اکرام کو ٹارگٹ کرنے کا اس کو اختیار ہے؟ کیا کسی انسان کو، کسی جاہل انسان کو جس کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی ہو، ایسا شخص علماء اکرام کو ٹارگٹ کرنے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں نا. ہر انسان کو تو نہیں ہے کسی بھی عالم کو ٹارگٹ کرے، کسی بھی عالم کے اوپر انگشت نمائی کرے. ہر انسان کو تو حق نہیں ہوتا ہے. بلا شبہ آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، الحمدللہ آپ کی تعظیم میں کرتا ہوں اور آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، آپ کی باتوں کا لحاظ رکھتا ہوں میں، اور آپ کی باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گی تو میں مانوں گا بھی. لیکن آپ کسی ایسے شخص کے بہکاوے میں نہ آئیں، ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیں کہ جو اکثر و بیشتر علماء کا گستاخ رہتا ہو، اکثر و بیشتر علماء اکرام کو ٹارگٹ کرتا ہو اور ان کی تقاریر کو توڑ مڑوڑ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہو. تو برائے مہربانی
اس چیز پر توجہ دیں. اور عظیم انصاری کے تعلق سے میں یہ ویڈیو پہنچانا چاہتا ہوں مفتی عثمان برکاتی صاحب تک کہ عظیم انصاری کے تعلق سے آپ جانیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کا شیوا کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں تھوڑی. اس کے بعد میں آپ جو ہے پھر اس کی باتوں میں آ کر کے علماء اکرام کو جو ہے علماء اکرام کے تعلق سے حکم بیان کریں. وہ اکثر و بیشتر جو ہے علماء اکرام کو ٹارگیٹ کرتا ہے صرف. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ سید امین القادری صاحب کی تقریر کو پورا سنیے، اس کے بعد میں جو ہے سیاق و سباق کو سمجھنے کے بعد میں حکم لگائیے. سمجھے؟ صرف چند جملوں کو سننے کے بعد میں حکم نہیں لگایا جا سکتا. سمجھے؟ لیکن سید امین القادری صاحب کی تقریر کو جو ہے توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور بھی علماء کرام کی باتوں کو آدھی بیان کی، آدھی چھوڑ دی، سیاق و سباق کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن یہ سب کیا سمجھے جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں سیاق و سباق کسے کہتے ہیں، تو یہ کیا بیان کرے گا؟ میرے دوستو، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیے اپنے ایمان و عقیدے کو، ایسے لوگوں سے دور رہیے، ایسے لوگوں کے پھندے میں مت پھنسیے، ورنہ یہ خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. برائے مہربانی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.